जवानी की दहलीज में कदम रखते ही एक पागल लड़के ने मुझे किडनैप कर लिया। वह देखने में बड़ा हैंडसम था, लेकिन उसके अंदर जो जुनून सवार था। उसने मेरे हाथ पाँव बांध दिए और कहा, आज तुम्हें अपना बना लूँगा। मैं डर गई, लेकिन वह मुझे बेतहाशा चूमे जा रहा था। धीरे धीरे अपने हाथ मेरे स्कर्ट के अंदर डालने लगा। मैं मदहोश होने लगी और इस कदर होश खो बैठी कि लड़के की सीख निकल गई। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम पल्लवी है। मैं जवान हुई तो मेरे अंदर अरमान मचलने लगे थे। जब भी कोई लड़का मुझे देखता, मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती। मेरे दोस्त कहते थे, यह ऐसा मत क्या कर, किसी दिन तू मुसीबत में पड़ जाएगी। पर मैं खुलकर लड़कों से बात करने लगी थी, हंसी मजाक करने लगी थी। आवारा लड़के भी मुझे देखकर मेरे करीब आ जाते, मुझसे बात करते और मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आने लगा था। लड़के मुझे देखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी। उस दिन मेरे पापा घर पर नहीं थे, शहर से बाहर गए हुए थे। मैं कैब बुक करवा ली थी। रोज़ मेरे पापा मुझे कार से कॉलेज पहुंचा दिया करते थे। मेरी माँ थोड़ी सी घबराने लगी थी। बेटा, कैसे तू अकेली जा रही है? मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब संभाल लूँगी, आप फिक्र ना करें। पर मेरी माँ को काफ़ी चिंता होने लगी थी। पर मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, कॉन्फिडेंट भी थी। कैब आई तो मैंने अपनी बैग उठाकर कैब में जाकर बैठने लगी। मुझे लगा कैब ड्राइवर के सामने जाकर बैठती हूँ। मैंने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए हमारे कॉलेज में कोई लड़के नहीं थे। ड्राइवर को देखकर जाने मुझे क्या गुदगुदी मची थी कि मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने गौर किया कि वह मेरे पैरों की तरह देख रहा था। मैं खुश हो रही थी, इसी में मुझे मज़ा आता था। मैंने उससे कहा, जल्दी कॉलेज पहुंचा दो। मुझे वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। अपने बैग से किताब निकाल कर पढ़ने का बहाना कर रही थी। सड़क से मेरा ध्यान हट गया था। अचानक मुझे लगा, अब तक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों लग रही है? मैं बाहर नज़र दौड़ाई तो कोई और ही रास्ता था। मैंने पूछा, भाई साहब, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने कहा, मैडम, आगे वाले रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जैम थी, 15 मिनट में कॉलेज पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मैंने अपना ध्यान फिर से अपनी किताब में डाला। करीब 15 मिनट ही हुए थे कि कैब ड्राइवर ने कैब रोक दी। मुझे कहा, कॉलेज आ गया। मैं उतरने लगी। जब मैं उतरी तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। यह तो एक बहुत सुनसान इलाका था। ड्राइवर जाने लगा था। मैं ड्राइवर को रोकने लगी। कहा, ये कहाँ लेकर आ गए हो आप मुझे? यह तो मेरा कॉलेज नहीं है। यह किस इलाके में लेकर आ गए और कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? उस ड्राइवर ने कुछ ना कहा, कैब लेकर सीधा वहाँ से निकल गया। उस इलाके में अकेली खड़ी रह गई। अब मुझे डर लगने लगा था कि मैं यहाँ से कैसे अपने कॉलेज जाऊँ। ड्राइवर ने पैसे भी नहीं लिए थे, वह चला गया था। मेरी हालत तो बहुत ख़राब होने लगी थी। लेकिन तभी मैंने देखा, वहाँ एक कार आ रही है। मैं उससे सीधे हाथ दिखाया तो कार वाला मेरे सामने आकर कार रोक दी। फिर बाहर निकलकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? जब मैं उससे सारी बातें बताई तो उसे हैरत का झटका लगा। पहले तो जैसे मानो वह मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, शायद सोच रहा था कि मैं कोई चोर हूँ। मैं उसे आईडी कार्ड दिखाई और उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कॉलेज छोड़ दे। जब उसे यकीन हुआ कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, उसने कहा, मैडम, अगर मेरे कार में बैठ जाए तो मैं उसकी साइड वाले सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाता हुआ वो मेरी ओर देखने लगा।
کہا آپ بہت خوبصورت ہو، ایسی حسین لڑکیوں کا یوں سنسان جگہ پر رہنا صحیح نہیں ہے، لڑکیاں کڈنیپ ہو جاتی ہے۔ اس نے منہ سے کڈنیپ شبد سن کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ اچانک ہی لڑکے نے کہا میں تمہیں زندگی کے مزے دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی، کہا تم کیا کہہ رہے ہو، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں ابھی پتہ لگ جائے گا۔ وہ اپنی گاڑی گاؤں کی طرف موڑ دی۔ میں نے کہا تم ادھر کیوں جا رہے ہو، یہ تو شہر سے باہر کا راستہ ہے۔ اس نے کہا تھوڑا صبر رکھو، روز کالج جاتی ہو، آج تھوڑا زندگی کے مزے لے لو۔ مجھے کافی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکا مجھے ایک فارم ہاؤس میں لے کر آ گیا۔ میں نے کہا یہ مجھے یہاں کیوں لے کر آ گئے ہو، مجھے پڑھائی کرنے کالج جانا تھا۔ اس نے کہا کیونکہ آج تمہاری یہی منزل تھی۔ اس کیب ڈرائیور کو میں نے کہا تھا تمہیں اس علاقے میں چھوڑنے کو، اب تم سچ میں کڈنیپ ہو چکی ہو۔ راستے میں میں نے تمہیں بہکایا تھا تاکہ تم شور نہ مچا دو۔ بلی پھنس گئی جال میں۔ میں اس کی شکل ایسی دیکھ رہی تھی جیسے مجھے بڑا جھٹکا لگا ہو۔ میں نے کہا تم مجھے کڈنیپ کیسے کر سکتے ہو، میں بڑی ہوں، کوئی بچی نہیں، اور تم نے مجھے یوں کڈنیپ کیوں کیا؟ اس نے کہا روز تم یوں خوبصورت اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کالج جاتی ہو، تمہیں روز دیکھتا ہوں، لڑکوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو، کبھی سوچا ہے لڑکوں کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ تمہیں تو بہت پہلے ہی حاصل کرنے کی فراق میں تھا، پر تم اپنے پاپا کے ساتھ کالج جاتی تھی، پاپا کے ساتھ ہی آ جاتی تھی اور پاپا کے ساتھ ہی آتی تھی، اور میں فراق میں تھا کہ کب تمہیں اٹھا لوں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس سے دھکا مار کر میں وہاں سے نکلنے لگی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اپنی اور کھینچ لیا اور کہا یہاں سے بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، تم شاید نہیں جانتی میں کون ہوں اور میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو تم جو بھی ہو مجھے جانے دو۔ اس نے کہا تم میری ہو، کبھی آزاد نہیں ہو پاؤ گی، زندگی بھر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور تمہاری جوانی کے مزے لوں گا۔ ایک انجان لڑکا مجھے کڈنیپ کر لیا تھا، میں نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا، نہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے مناؤں کہ وہ مجھے چھوڑ دے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا دیکھو ایک طریقہ ہے، ہم دوست بن جاتے ہیں، تو تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جو کرنے آیا ہوں وہ کیے بنا کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے اس پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا مجھے غصہ مت دلاؤ، میں تمہارا وہ حال کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہہ کر میں اس کے اوپر جھپٹ پڑی۔ وہ بھی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ہمارے بیچ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس نے مجھے بستر پر پٹک دیا، میرے اوپر چڑھ گیا، لیکن میں بھی اس کے ساتھ جنگ جاری رکھی۔ ایک بار تو میں نے اس کے بال زور سے کھینچ دیا اور گردن پر دانت کاٹ دیا تھا، پر اس نے میرا منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو مضبوط سے پکڑ لیا۔ میں چھٹپٹا بھی نہیں پا رہی تھی، نہ چلا پا رہی تھی۔ میں اپنے پیروں کے استعمال کرنے کا کوشش کرنے میں لگی تھی، پر یہ انجانا لڑکا بہت طاقتور تھا، میں اس کے آگے ٹک بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں لڑکوں سے ہنس بول لیتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری مرضی کے خلاف کوئی مجھے ہاتھ بھی لگائے، بھلے ہی آج میری جان بھی چلی جائے، پر میں اپنی حفاظت کروں گی۔ کسی کے ساتھ ہنسنا، بولنا، کسی کو دیکھ کر مسکرانا یا خوش ہونا الگ ہوتا ہے اور کسی کو ہاتھ لگانا بالکل الگ۔ اس لڑکے کو میں آج اس کا فرق سمجھاؤں گی۔ اچانک ہی وہ لڑکا مجھے چومنا شروع کر دیا اور چھٹپٹانے لگی، اپنا چہرہ ادھر ادھر ہلانے لگی تاکہ وہ مجھے چوم نہ پائے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے منہ سے ہٹا دیا تھا اور میرے جسم کے اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ جب اس نے
اس کے ہاتھ میرے نرم نرم انگوں پر پہنچنے میں مدہوش ہونے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ میرے سارے بدن پہ پھیرنے لگا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو زبردست پکڑ رکھا تھا۔ میرے سامنے اپنی طاقت کی نمائش کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے ساتھ زبردست سب کر لینا چاہتا ہے۔ پھر میرے پیروں تک پہنچ گیا، میری جان میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ایک پل میں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرا پورا شریر ہوا میں اڑنے لگا۔ میرے اندر ایک بجلی کی کرنٹ سے دوڑنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ میرے اسکرٹ کے نیچے پر۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس عجیب کے احساس سے میں لڑنا بھول گئی تھی۔ اپنی طاقت کی آزمائش کی طاقت مجھ میں نہیں تھی، اس کی یہ زبردستی میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ ایک پل کے لیے میں چھٹپٹانا بھول گئی تھی، میں چیخنا چلانا بھول گئی تھی۔ ایک ادبھت احساس میرے اندر سما چکا تھا، جو لڑکا بھی سمجھ چکا تھا۔ میرے ہاتھ چھوڑ دیے، لیکن جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آنسو کی بوندیں بہنے لگی۔ وہ لڑکا میری آنکھوں سے آنسو دیکھ کر رک گیا، میرے آنسو کو اپنے ہونٹوں سے پینے لگا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میری آنکھیں لال ہو چکی تھی، جانے اسے کیا ہو گیا، مجھے چھوڑ دیا۔ اٹھنے لگا تھا کہ میں اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ بڑی حیرت بھری نگاہوں سے میری اور دیکھنے لگا۔ میں کھڑی ہو گئی، وہ میرے کچھ کہنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں بے قابو ہو چکی تھی، میں نے کچھ نہ کہا، کس کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری اس حرکت سے وہ کافی حیرت میں پڑ چکا تھا۔ اس نے بھی کس کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، پھر سے مجھے چھونے لگا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے کہا، بس اپنی حد میں رہنا، میں تمہاری غلام ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے مجھے پیار تو کیا تھا، پر حد پار نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کہا، تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ وہ چائے ناشتہ بنا کر میرے سامنے لے آیا۔ میں اب بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، مجھے کڈنیپ کیوں کیا۔ میں چائے ناشتہ کرنے لگی۔ مجھے پتہ تھا کہ لڑکا کچھ غلط چیز میرے کھانے میں نہیں ملائے گا۔ جانے کیوں اس لڑکے پر میں بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اچانک اس نے کہا، پلوی، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا تمہارا سب کچھ خراب کر دوں گا، پھر تمہیں گھر کے سامنے لے جا کر پھینک دوں گا۔ جب تم میرے سامنے آئی، میں تمہارے ساتھ وہ نہ کر سکا۔ جانے مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں کمزور پڑ گیا۔ اس لڑکے نے مجھے اپنے فارم ہاؤس میں قید کر لیا تھا۔ میں نے کہا، تم مجھے اپنے گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس نے کہا، گھر جانے کا سپنا تم چھوڑ دو، کیونکہ تم اب میرے ساتھ ہی رہو گی۔ یہ سنتے ہی میں کچھ ڈر گئی، میرا سینہ ڈر سے کانپنے لگا۔ آخر کیا بات ہوئی کہ اس نے مجھے اٹھا لیا۔ میری نہ کسی سے دشمنی اور نہ کوئی میرا چاہنے والا تھا۔ میں اپنے دماغ میں زور ڈالنے لگی، سوچنے لگی، یہ لڑکا کون ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام آرو۔ اب میں اپنے دماغ پر بل ڈالنے لگی۔ آرو نام سن کر میرے دماغ کی بتی نہ جلی۔ اس نے کہا، کیا سوچنے لگی ہو؟ یہی سوچ رہی ہو کہ تم مجھے جانتی ہو یا نہیں۔ میں نے کہا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آخر تم مجھے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ میری باتوں سے کافی غصے سے وہ مجھے دیکھنے لگا، میرے قریب آ گیا اور پھر سے مجھے چومنے لگا۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا، میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ رات ہونے کو بھی تھی، میں کافی پریشان ہونے لگی۔ میرے گھر والے تو اب تک پریشان ہو چکے ہوں گے، میرے پاپا، ممی اور بھیا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ میں کافی پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو، مجھے چھوڑ دو، رات ہو چکی ہے، میری ماں کا رو رو کر برا حال ہوگا، میرے بھیا تو جانے کس حال میں ہوگا، وہ کافی غصے میں ہوگا، چاروں طرف مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ پر میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
میں کہنے لگی مجھ پر رحم کرو۔ اب غصے میں آ گیا، کہنے لگا تمہارے پریوار کے لوگ رحم کرتے ہیں کیا ان لوگوں کو دوسروں کی پرواہ ہے؟ میں یہ بات سن کر کافی گھبرا گئی۔ میں نے کہا میرے پریوار کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ آخر کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے؟ سب کچھ بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر پاؤں۔ اس نے کہا تمہارے بدن میں بھی وہ گندا خون بہتا ہے، مجھے غصہ نہ دلاؤ نہیں تو تمہارا وہ حال کروں گا کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی، تمہاری عزت مٹی میں ملا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا کمرہ اس نے بند کر دیا تھا۔ اب مجھے رہا نہ گیا، میں رونے لگی۔ رو رو کر میرا برا حال ہونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا میرا اپہرن کیوں ہوا۔ پھر سوچا اس کمرے میں کوئی ثبوت ڈھونڈتی ہوں، شاید میرے ہاتھ کچھ لگ جائے۔ میں کمرے کی اچھے سے تلاشی کرنے لگی، شاید یہ اسی کا گھر تھا۔ مجھے ایک تصویر ملی جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ دونوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا یہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہوگی۔ میں لڑکی کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی لڑکے کی اتنی خوبصورت گرل فرینڈ ہے تو مجھے اٹھا کر کیوں لے کر آیا؟ میں نے سوچا اس تصویر کا استعمال کر کے میں اسے مجبور کروں گی کہ مجھے گھر چھوڑ دے۔ میں وہیں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا دروازہ کھول کر اندر آیا، میرے پاس آ گیا، کہا چلو کھانا کھا لو۔ جب اس نے میرا چہرہ دیکھا تو سمجھ چکا تھا میں رو رہی تھی کیونکہ میری آنکھیں لال لال ہو گئی تھی۔ کہنے لگا رو کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچنے لگا، بولا چلو۔ تبھی میں وہ تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھ دی۔ کہا تمہاری گرل فرینڈ اتنی خوبصورت ہے، آخر تم نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا؟ ذرا سوچو، اگر اسے پتہ لگے گا تو کتنا دکھ پہنچے گا۔ پر میں کسی سے کچھ نہ کہوں گی، تم مجھے چھوڑ دو۔ میں کہہ دوں گی میں گھر سے بھاگ کر مووی دیکھنے چلی گئی تھی۔ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ سے وہ تصویر چھین لی۔ تصویر کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر جانے مجھے کیا ہو گیا، میں اس کے قریب آئی اور اس کے باہوں سے لپٹ گئی۔ کہا اسے دیکھ کر یوں آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ کیا ہوا بتاؤ؟ میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا پیار کرتے ہو نا اس سے؟ میری طرف دیکھو۔ اور کہنے لگا یہ میری بہن ہے۔ اس کی طرح دیکھنے لگی۔ مجھے تو لگا تھا یہ گرل فرینڈ ہے۔ میں اس کے ساتھ کھانے کے ٹیبل میں آ گئی، وہ بالکل خاموش تھا۔ میں کہنے لگی تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ تم یوں کیوں رو رہے ہو؟ بتاؤ نا۔ اس نے کہا میری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی اور اس کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ یہ سن کر تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کے قریب آ گئی، کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو تمہاری بہن کو جانتی تک نہیں، مجھ پر یہ الزام مت لگایا کرو۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم سمجھتے ہو۔ تم نے یہ الزام مجھ پر کیوں لگایا؟ بتاؤ نا آرو۔ کہنے لگا میری بہن تمہارے بھائی کی گرل فرینڈ تھی، تمہارے بھائی نے اس کا استعمال کیا، اسے پریگننٹ کر دیا۔ میری بہن نے تمہارے بھائی کے سامنے بہت ہاتھ پیر جوڑے تھے، کہا تھا مجھ سے شادی کر لو۔ تمہارا بھائی اتنا غیر گزرا ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ میری بہن شرم نہ جھیل پائی اور اپنی جان لے لی۔ ان ہاتھوں میں میری بہن نے دم توڑی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر جانے میری آنکھیں بھی بھر آئی تھی۔ میں نے کہا تمہاری بہن کا نام سیما تھا کیا؟ وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں، میرے بھائی نے کہا تھا سیما نام کی اس کی ایک گرل فرینڈ ہے، لیکن مجھے یہ بات بالکل بھی نہیں معلوم تھی۔ ابھی ابھی تم نے مجھے بتائی، اس لیے تم نے مجھے کڈنیپ کیا تاکہ اس کا بدلہ لے سکو۔ اس نے کہا میں چاہتا تھا تمہیں بھی ویسے ہی پریگننٹ کر کے چھوڑ دوں تاکہ تم بھی ویسے ہی ذلیل ہو جیسے دنیا کے سامنے میری بہن ذلیل ہوئی تھی۔
اور کالج میں اس کا اتنا مذاق بنا تھا کہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ اب میں بھی غصے میں آ گئی، کہنے لگی تمہیں میرے ساتھ جو حرکت کرنا ہے کر لو، لیکن اگر میں گربھوتی ہو گئی تو میں اپنی جان نہیں دوں گی بلکہ تمہارے بچے کو جنم دوں گی۔ آج کی رات ہے تمہارے پاس، کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میرے اندر بھی کافی غصہ بھر گیا تھا۔ میں چاہتی تھی میرے ساتھ جو بھی غلط حرکت کرنا چاہتا ہے کر لے تاکہ مجھے آزاد کر دے۔ میرے پیچھے پیچھے میرے کمرے میں آ گیا، پھر میرے قریب آ کر کہا تم سوچ لو کیا چاہتی ہو۔ میں نے کہا تمہاری بہن کو میں واپس نہیں لا سکتی، اور جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں صرف میرے بھائی کی غلطی نہیں تھی، تمہاری بہن کی بھی غلطی ہوگی، لیکن اگر تمہاری نفرت اسی طریقے سے مٹ سکتی ہے تو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہاری نفرت کی حد کو اتنا میرے منہ سے نکلا نہیں تھا کہ وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑا، اور اس کی حرکتوں سے مجھے اس کی نفرت کا پتہ لگنے لگا تھا۔ بڑے بے رحمی کے ساتھ میرے شریر کو مچلنے لگا تھا، میرے ساتھ اپنے ارمان پورے کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے نہیں روکا، میں چاہتی تھی اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ نفرت کا کھیل کھیلا تھا، اس کی نفرت کی حدیں دکھائی دے رہی تھی۔ اب صبح ہوئی تو میں بالکل ٹوٹ کر چور ہو گئی تھی، میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا، کہنے لگا تم نے میری نفرت کی حد دیکھ لی نا، اب چلو میں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، پر کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کا ویڈیو میں نے بنا لیا ہے، امید کرتا ہوں تم یہ بات کسی سے نہیں کہو گی، اگر میرے خلاف جانے کی کوشش کی پھر سمجھ لینا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے کہا مجھے یوں دھمکی مت دو، میں تیار ہو چکی تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنی کار میں میرے گھر اور چل پڑا۔ گھر کے پاس جا کر اس نے کار روکی، کہا اب تم جا سکتی ہو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرے دل میں تکلیف تھی۔ میں گاڑی سے اترنے لگی کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا رکو، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر کے اندر چلوں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر میں چلوں گا، اس کی بات سن کر میری آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر کے اندر آ گیا۔ میرے گھر میں پریشانی کا عالم تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر آئی، میرے پاپا ممی میرے پاس آ گئے، میرے بھائی بھی میرے پاس آ گیا۔ میرا بھائی تو ڈانٹنے لگا کہ تو کہاں تھی رات بھر، ہم کتنے پریشان ہوئے تھے۔ تبھی پیچھے سے آرو میرے پاس آ گیا، کہا وہ میرے ساتھ تھی کل رات۔ میرے بھائی نے جب آرو کا چہرہ دیکھا اس کا چہرہ لال ہو گیا، کہا تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بہن کے قریب بھی آنے کی۔ آرو نے کہا جیسے تو نے میری بہن کی زندگی برباد کی تھی اور اسے گربھوتی کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، بیچاری آتم ہتیا کر لی، تجھے کیا لگا تھا میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا۔ میرے ممی پاپا کو تو مانو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میری ماں میرے پاس آ گئی، کہنے لگی اس ظالم انسان نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا میرے ساتھ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا ماں، جب اس نے میرے بھائی کے جرم مجھے بتائے تو میں خود کو اسے سونپ دیا تھا، اور میں آرو سے پیار کرنے لگی ہوں۔ آرو یہ بات سنی نہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے محبت تھی۔ کہنے لگا پلوی میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں، تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، پر اپنی بہن کی موت سے میں ٹوٹ گیا تھا، تمہارے بھائی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اسے وہ تکلیف دینا چاہتا تھا جس سے میں گزرا تھا، پر تم بے قصور ہو، میرا ہاتھ تھام لو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور میں نے کہا اب ہوئی نا آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بہن کو میرے بھائی نے چھین لیا، اب تم اس کی بہن سے شادی کر لو۔ وہ مسکرانے لگا۔ میرا بھائی کہنے لگا تم دونوں کو میں کبھی ایک نہیں ہونے دوں گا۔ آرو نے کہا ہم پہلے سے
ہی ایک ہو چکے ہیں، بس شادی کرنا ہی باقی ہے، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کہہ کر ہم دونوں گھر سے باہر نکل گئے اور میرے گھر والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔